अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ अरीज और आप हैं इस वक्त मेरे यूट्यूब चैनल अरीशा नावल्स पे। आज हम रीड करने जा रहे हैं नावल इश्क़ दिलबरम की नेक्स्ट एपिसोड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की एपिसोड। कोशिश करूँगी 1 घंटा रिकॉर्डिंग करने की, अब देखते हैं मैं कर पाती हूँ या नहीं। तो लेट्स स्टार्ट। तुम आज कॉलेज क्यों नहीं जा रही शिज़रा? तुम्हारे पेपर सर पर हैं और तुम्हें बिल्कुल होश नहीं अपनी पढ़ाई का। मामा कमरे में दाखिल हुई। थोड़ी देर पहले ही मुलाजिमा ने इन्हें आकर बताया था कि बीबी जी आज कॉलेज नहीं जा रही, इनके पेपर्स होने वाले हैं। तकरीबन 2 महीने ही बाकी थे और ऐसे में शिज़रा बहुत लापरवाही से काम ले रही थी। मामा को इसकी लापरवाही एक आंख न भाई थी, इसीलिए तो सुबह सुबह इसकी क्लास लेने इसके कमरे में आ पहुंची। मामा, मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा कहीं पर भी जाने का, और वैसे भी वो अस्मारा की बच्ची कल भी नहीं आई थी। मुझे यकीन है इस अमेरिका वाले जिसका रिश्ता आया है इसी के लिए यकीनन हाँ हो गई होगी, इसीलिए नहीं आई। वो परेशानी से बेड पर बैठी अभी रोने को तैयार थी। तो क्या हो गया बेटा? मेरी जान, मैंने तुम्हें समझाया था ना कि नसीबों के खेल में हमारा कोई हाथ नहीं होता। अल्लाह पाक ने जिसका नसीब जिसके साथ लिखा है उसे इसी का ही होना है। इसमें तुम्हारी सहेली या फिर तुम्हारे भाई का कोई कसूर नहीं, और ना ही इस शख्स का जो इसके लिए रिश्ता लेकर आया है। किसके नसीब में क्या लिखा है ये अल्लाह से बेहतर और कोई नहीं जानता। हम दुनिया में कुछ भी नहीं बदल सकते, लेकिन अपने नसीब को हरगिज़ नहीं, क्योंकि ये अल्लाह ने अपने हाथ में रखा हुआ है। तुम बिल्कुल भी उदास मत हो, जो होना है सो होगा। और इन लोगों ने अभी तक हमें जवाब नहीं दिया। अगर वो लोग इस अमेरिकन रिश्ते के लिए हाँ करेंगे तब भी पहले हमें इनकार करेंगे। हो सकता है फ़िलहाल वो दोनों रिश्तों पर गौर कर रहे हों। ये लम्हात बहुत नाजुक होते हैं। बेटियों की ज़िंदगी का फ़ैसला सोच समझ कर ही किया जाता है, यूं ही लम्हे में हाँ नहीं की जाती। इन लोगों को पूरा हक है सोच समझकर फ़ैसला करने का। जिसे चाहे फ़ैसला करे, इनकी बेटी है, वो बेहतर जानते हैं। और इस बात को तुम अपने सर पर सवार मत करो। जल्दी से तैयार हो जाओ, ड्राइवर तुम्हें कॉलेज छोड़ के आएगा और तुम अब आज कॉलेज ज़रूर जाओगी, मामा ने सख्ती से कहा। नहीं मामा प्लीज़, आज मेरा दिल नहीं चाह रहा कहीं पर भी जाने का। मैं आज छुट्टी कर लूँगी, कल जाऊँगी, पक्का वादा। आज मेरा बिल्कुल दिल नहीं कर रहा घर से निकलने का। वो मुँह बनाकर बेड पर बैठी थी। अच्छा ठीक है, क्या याद करोगी, आज छुट्टी कर लो। मामा ने मुस्कुरा कर इजाज़त दी तो वो भी मुस्कुरा दी। ज़्यादा दांत निकालने की ज़रूरत नहीं है, नीचे आओ, लॉन की सफाई करेंगे। कितना गंदा है, मुलाजमों को तो ज़रा होश नहीं है। तुम तो इस घर में रहने वाली हो, हमें ही गौर करना होगा। फ़र्ज़ करो कि अगर वो लोग हाँ कर दें तो इस हॉल में शादी करेंगे। ज़रा हालत देखो घर की, पता नहीं मुलाजिम सारा दिन करते क्या रहते हैं। मामा बुड़बुड़ाते हुए बाहर जाने लगे। इससे अच्छा है कि मैं कॉलेज चली जाऊं, शिज़रा फ़ौरन से बोली। ये तो और भी अच्छी बात है, चलो जल्दी से रेडी हो जाओ, मामा पलट कर कहने लगी तो इसने फ़ौरन कानों को हाथ लगाया। अरे मेरी प्यारी मामा, मैं तो मजाक कर रही थी, आप तो सीरियस ही हो गई। इसके लबों ने मुस्कुराहट बिखर गई थी। तुम्हारे मजाक की तो, जल्दी से बाहर आओ, बहुत सारा काम करना है, मामा ने जाते जाते फिर से याद करवाया। बेगम साहिबा, शाह हवेली से फ़ोन आया है, कोई मैडम है आपसे बात करना चाहती हैं। मुलाजिमा ने आकर इन्हें इन्फॉर्म किया। वो जो किचन में आज शिज़रा को कोई नई डिश बनाना सिखा रही थी, मुलाजिमा के बताने पर फ़ौरन बाहर आई। जबकि शिज़रा शाह हवेली से फ़ोन का सुनकर परेशान हो गई थी। इसने जल्दी से सबसे पहले तो दुआ मांगी कि जो भी हो अच्छा हो, और फिर मामा की वापसी का इंतज़ार करने लगी। इसे खाना बनाना नहीं आता था, फिर भी मामा इसे आहिस्ता आहिस्ता खाना बनाना सिखा रही थी। वो अक्सर ही शाम में इसे अपने साथ किचन में ही रखती थी। ज़्यादा इंटरेस्ट ना होने के बावजूद वो अपने भाई के लिए कभी कभार खाना
بنایا کرتی تھی کیونکہ وہ اس کی بہت تعریف کرتا تھا، کھانا چاہے جیسا بھی کیوں نہ ہو۔ پہلے ایک دو بار تو اس نے خود ہی کھانا چکھا بھی تھا جو اسے بالکل بھی پسند نہیں آیا، لیکن اس کے بھائی نے اس کے کھانے کی اتنی تعریف کی تھی کہ پھر اس نے خود خوش ہو کر بار بار کوشش جاری رکھی۔ اب وہ جلدی جلدی کھانا بنانے لگی تھی لیکن ٹھیک ٹھاک کھانا بنانے لگی تھی لیکن بہت اچھا پھر بھی نہیں۔ اس کا سارا دھیان باہر آئے فون کی جانب تھا جب ماما کال سن کر مسکراتے ہوئے کچن میں آئی۔ ماما، ان لوگوں نے فون کیا تھا، سب ٹھیک تو ہے نا؟ کیا بات کرنی تھی انہوں نے؟ ان کے آتے ہی اس نے سوال کرنا شروع کر دیے۔ شزرا بیٹا، سانس تو لے لو، خوشخبری ہے، ان لوگوں نے رشتے کے لیے ہاں کر دی ہے۔ اب تم بھی زیادہ ٹینشن لینا بند کرو اور جا کر اپنے بھائی کو کہو کہ آتے ہوئے مٹھائی لے آئے۔ ماما نے بے حد خوشی سے کہا تو وہ چہکتے ہوئے ان کے گلے سے لگ گئی تھی۔ یاہو پیاری ماما، اب مٹھائی نہیں کیک کا رواج ہے، اب آپ یہ اولڈ فیشن چیزیں چھوڑ دیں، اب آپ کی بہو آنے والی ہے، اب تھوڑے ماڈرن ہو جائیں، وہ بے حد شرارت سے کہتی شہریار کو فون کرنے بھاگ چکی تھی۔ ماما صرف مسکراتے ہوئے اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ شہریار بے حد خوش تھا، اس کی پہلی خوشی اسے ملنے جا رہی تھی، اس کی پہلی محبت اس کے نصیب میں لکھ دی گئی تھی۔ شزرا فون پر بے حد خوش لگ رہی تھی، اس نے یہ خوشخبری اتنی خوش دلی سے سنائی تھی کہ شہریار کا موڈ اپنے آپ خوشگوار ہو گیا تھا۔ اس نے آتے ہوئے مٹھائی لانے کا کہہ کر فون بند کر دیا اور اپنی خوشی شزرا کے سامنے بیان نہیں کر پا رہا تھا۔ اس نے تھوڑی دیر بعد ہونے والی میٹنگ بھی کینسل کر دی۔ اس وقت وہ کسی بھی میٹنگ کا حصہ نہیں رہنا چاہتا تھا، اس وقت وہ اپنی خوشی اکیلے منانا چاہتا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کس طرح اپنی خوشی کا اظہار کرے۔ اس وقت وہ اتنا زیادہ خوش تھا کہ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ پوری دنیا کو چیخ چیخ کر بتائے کہ اس کی محبت اس کی ہونے جا رہی ہے۔ کل تک وہ یہی سوچ رہا تھا کہ اگر اسمارا اس کی نہ ہوئی تو وہ کوئی بات نہیں، وہ صرف ایک عام سی لڑکی ہے جو اسے دیکھنے میں اچھی لگی ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ اس کے لیے اپنی زندگی ایک جگہ روک دے گا۔ اس نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ آگے بڑھ جائے گا، اسمارا کو بھلا کر اپنی نئی زندگی نئے طریقے سے جیے گا، لیکن پھر اس کے دل نے اس سے کہا تھا کہ ایسا ممکن نہیں۔ وہ لڑکی اس کے دل کی گہرائیوں میں اتر چکی ہے، اب اسے بھلا کر آگے بڑھنا اس کے لیے ممکن ہرگز نہیں تھا۔ اپنی زندگی خوشحال طریقے سے گزارنے کے لیے اسے اس لڑکی کا ساتھ ہر قیمت پر چاہیے تھا۔ اسے یقین تھا کہ اسمارا اس کے بنا اس کی زندگی ویران ہو جائے گی۔ اپنی پہلی محبت کو بھلا کر وہ آگے نہیں بڑھ سکے گا۔ آگے بڑھنے کے لیے اسمارا کا ساتھ درکار تھا ہر قیمت پر۔ اسے لگ رہا تھا کہ اسمارا کے بغیر وہ کبھی خوش نہیں رہ پائے گا۔ وہ عام سی لڑکی اس کی خوشیوں کی وجہ بن گئی تھی۔ وہ شاید یہی وجہ تھی کہ اس وقت اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی۔ وہ اس وقت کتنا خوش تھا، وہ اپنی خوشی اسمارا کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا۔ شاید وہی اس کی خوشی کا اندازہ لگا سکتی تھی۔ وہی تو تھی جس نے اس کے دل کی دنیا بدل دی تھی۔ اس کا دل چاہا کہ وہ کہیں سے اسمارا اس کے سامنے آ جائے اور وہ اسے اپنے سینے سے لگا کر اپنے دل کی ہر بات کہہ دے۔ اس کا دل چاہا کہ وہ اسے محسوس کر سکے، اسے اپنی باہوں میں بھر کر اس کی پیشانی پر لب رکھ کر راحت کے ایک نئے احساس کو محسوس کرے، اس کے نازک لبوں کو چوم کر اپنی محبت کی پہلی مہر ثبت کرے۔ اس کا دل اسمارا کی قربت کا خواہش مند تھا، اس کا دل اس کے لیے مچلنے لگا تھا۔ تو آخر کار تم میری ہونے جا رہی ہو، آخر تمہیں میرے نصیب میں لکھ دیا گیا۔ میری دنیا میں خوش آمدید میری جان۔ میں تمہیں اتنی خوشیاں دوں گا کہ تمہیں مجھ سے زیادہ کسی سے محبت نہیں ہوگی، تمہیں شہریار شاہ سے زیادہ اور کوئی عزیز نہیں ہوگا۔ میں آ رہا ہوں اسمارا غالب، تمہیں اسمارا شہریار بنانے، تمہیں اپنی دنیا میں لانے۔ وہ شیشے کی بڑی سی کھڑکی کے سامنے کھڑا باہیں پھیلائے اونچی آواز میں بول رہا تھا۔ اسمارا دیکھو، کسی چیز میں کوئی کمی نہیں دیکھنی چاہیے۔ آج وہ لوگ باقاعدہ صرف تم سے ملنے کے لیے آ رہے ہیں، شہریار بھی ساتھ ہوگا اور تمہاری سہیلی بھی۔ ہر چیز بہت اچھے طریقے سے ہونی چاہیے، تمہارے ہر انداز سے پتہ چلنا چاہیے کہ تم کتنی سلیقہ مند ہو۔ بابا صبح سے بار بار اسے یہی ساری باتیں بتائی جا رہی تھی جبکہ وہ اپنے ہنر کا مظاہرہ کرتے ہوئے بہت اچھی طریقے سے ڈشز بنا رہی تھی۔ اس کی ماں نے اسے بتایا تھا کہ آج تمہارا اصل ٹیسٹ ہے جسے تم نے ہر حال میں پاس کرنا ہے، اور یہ سب کچھ کرتے ہوئے بہت زیادہ نروس ہو رہی تھی۔ 2 بار کام کرتے کرتے اس کا ہاتھ جل گیا اور اس وقت سب کچھ تیار کرنے کے بعد ماما نے اسے اچھے طریقے سے تیار ہونے کے لیے بھیجا تھا کیونکہ ان لوگوں نے شام 5 بجے آنے کا وقت دیا تھا اور اس وقت 4:30 بج چکے تھے۔
شزرا اس کی سہیلی تھی جسے لے کر وہ بہت زیادہ پرسکون تھی، لیکن شہریار کی امی سے تو وہ صرف ایک بار ملی تھی، وہ بھی ان کی بیٹی کی سہیلی کے طور پر۔ پھر شہریار بھی تو پہلی بار ہی آ رہا تھا۔ ویسے تو وہ پہلے تصویر بھی بھیج چکے تھے، لیکن غالب صاحب نے کہا تھا کہ ایک بار لڑکا لڑکی روبرو ایک دوسرے کو دیکھ لیں تو بہتر ہوگا، کیونکہ یہ لوگ اگلے ہفتے ہی نکاح چاہتے تھے۔ غالب صاحب سعدیہ بیگم کے ساتھ حج کے لیے جانے والے تھے اور اس سے پہلے وہ اپنی ذمہ داری نبھانا چاہتے تھے۔ اسمارا کی ذمہ داری اچھے سے نبھا کر ہی وہ یہ سعادت حاصل کرنا چاہتے تھے۔ ان کے فیصلے پر رخشندہ بیگم یا شہریار کو کسی طرح کا کوئی اعتراض نہیں تھا۔ وہ ان کے فیصلے پر پوری طرح سے رضامندی ظاہر کر چکے تھے، جس کے بعد غالب صاحب بالکل ریلیکس ہو گئے تھے۔ لیکن اسمارا کی ماما نہیں ہو سکتی تھی، کیونکہ شادی کو لے کر وہ بہت زیادہ ٹینشن لے رہی تھی اور اس سے بھی دے رہی تھی۔ اس وقت وہ ریلیکس ہو کر فریش ہوئی تو ماما کا لایا ہوا نیا سوٹ پہنا، جو وہ اسپیشلی آج کے لیے ہی لائی تھی۔ اس سے زیادہ پریشانی تو اس کی ماں کو تھی۔ شاید یہ معاملے ہی ایسے ہوتے ہیں جو ماں کو پریشان کر دیتے ہیں۔ اپنی ماں کی ساری ہدایات ذہن میں رکھتے ہوئے اس نے اپنی تیاری مکمل کی۔ ملازمہ اسے مہمانوں کے آنے کی خبر دے چکی تھی۔ وہ مہمان خانے میں جانے کی بجائے پہلے کچن میں آ چکی تھی، چائے بنانے لگی۔ جیسے ہی اس کی ماں نے اسے سمجھایا تھا اچھی سی چائے بنا کر اس نے اپنا حلیہ درست کر کے ملازمہ سے رائے جانی چاہی، جس نے بے ساختہ ماشاء اللہ کہا تھا، لیکن اسے ملازمہ پر بالکل یقین نہیں تھا، کیونکہ وہ سب تو اسے اٹھتے بیٹھتے ماشاء اللہ کہتی، سعدیہ بیگم کو اس کی نظر اتارنے کا کہتی رہتی تھی۔ اسمارا نے آہستہ سے چائے کا ٹرے اٹھایا اور آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی مہمان خانے میں داخل ہوتے سب کو سلام کیا۔ اس کے سلام کا جواب کس نے دیا تھا کس نے نہیں، اسے بالکل اندازہ نہیں تھا۔ اسے تو بس اپنی سہیلی دیکھی تھی جو اس کے قریب آتے ہوئے اس سے ملنے لگی۔ اسے شزرا ہمیشہ سے بے حد عزیز تھی، اب تو رشتہ بدلنے جا رہا تھا تو یقیناً اور بھی زیادہ عزیز ہو جانے والی تھی۔ اسے کبھی بھی نہیں لگا تھا کہ اس کے اور شزرا میں ایسا رشتہ بن جائے گا کہ وہ ہمیشہ کے لیے ایک ساتھ ہو جائیں گی، لیکن اس کی سہیلی نے اس کے ساتھ ایسا رشتہ بنا لیا تھا، ہمیشہ اسے اپنے پاس رکھنے کے لیے، ہمیشہ اپنی دوستی کو قائم رکھنے کے لیے۔ آؤ بیٹا، یہاں آ کر میرے پاس بیٹھو۔ رخشندہ بیگم نے بے حد محبت سے اسے اپنے پاس بلایا، جبکہ سامنے صوفے پر شہریار صوفے پر بیٹھا ہوا تھا۔ غالب اور سردار شاہ کے سوالوں کے جواب دے رہا تھا۔ اس نے ایک نظر اٹھا کر بھی اس کی جانب نہ دیکھا، جبکہ اسمارا نے صرف ایک نظر اسے دیکھا تھا۔ بھائی صاحب، اب آپ بتائیے، آپ کب تک نکاح چاہتے ہیں؟ ہمیں اگلے ہفتے یا پھر اگلے سال نکاح پر بھی کوئی اعتراض نہیں، ہمیں تو بس بات پکی کرنی ہے۔ لیکن ہمیں یہ جان کر بے حد خوشی ہوئی کہ آپ اپنی بیٹی کی ذمہ داری نبھا کر حج کے لیے جانا چاہتے ہیں۔ ہم آپ کے فیصلے پر کوئی اعتراض نہیں، ہم سادگی سے نکاح کرنے کو تیار ہیں، لیکن میرا ایک ہی بیٹا ہے، میں اس کی شادی بہت دھوم دھام سے کرنا چاہتی ہوں، اسی لیے فی الحال ہم نکاح کریں گے، لیکن رخصتی کے لیے ہمیں تھوڑا وقت چاہیے، کم از کم 15 سے 20 دن کا وقت میں نہیں چاہتی۔ میرے بیٹے کی شادی میں کسی طرح کی کوئی کمی نہیں رہ جائے۔ کہنے کو تو یہ دن بھی بہت کم ہے، تیاری میں کیسے چلے جائیں گے پتہ بھی نہیں چلے گا، باقی آپ لوگ جیسے مناسب سمجھے۔ رخشندہ بیگم نے فیصلہ ان کے سر چھوڑتے ہوئے اپنے دل کی بات کہی تھی۔ جی بہن جی، ہم بھی زیادہ وقت نہیں لیں گے، ہم بھی اپنی بیٹی کی ذمہ داری جلد سے جلد نبھانا چاہتے ہیں۔ دراصل اگلے مہینے کے پہلے ہفتے میں ہی ہم حج کے لیے جا رہے ہیں اور اللہ کے حکم کے مطابق حج سے پہلے ہی ہم اپنی بیٹی کی ذمہ داری نبھائیں گے۔ غالب صاحب نے بے حد محبت سے اسمارا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا، بس پھر ٹھیک ہو گیا، آپ بھی شادی کی تیاریاں کریں اور ہم بھی تیاری شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ وقت بے حد کم ہے۔ رخشندہ بیگم نے سعدیہ بیگم کے ہاتھوں مٹھائی کا ٹکڑا اٹھاتے ہوئے کہا تو سب کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ اس سب کے دوران کنیز بیگم خاموشی سے ایک سائیڈ ہو کر بیٹھی تھی۔ ایک وقت تھا جب اسمارا کی جگہ ان کی بیٹی کرن بیٹھی ہوئی تھی اور سامنے شہریار کی بجائے قلب تھا۔ کتنی خوشیوں بھرا دن تھا وہ، انہیں آج بھی وہ دن اچھے سے یاد تھا جب ان کی 13 سالہ بیٹی کرن 17 سالہ قلب کے نکاح میں شامل ہوئی۔ پوری حویلی میں خوشیوں کا سما تھا۔ اس کے بعد تو جیسے قلب نے کرن کی ذمہ داری اٹھا لی تھی، اس کا چھوٹے سے چھوٹا کام وہ اپنے ہاتھوں سے کرتا تھا، اس کی ہر خواہش پوری کرتا، ہر ممکن طریقے سے اسے خوش رکھتا، کبھی کچھ کرتا، اور ہر کرن کے لیے وہ سارا دن آفس میں ہی گزار کر تھکا ہارا گھر آتا، مگر کرن کی ایک آواز پر کبھی اسے آئس کریم پارلر تو کبھی اسے پارک میں گھمانے لے جاتا۔ اپنے آرام سے زیادہ عزیز تھی اسے کرن، اس کے لیے کرن کی خواہش، مسکراہٹ جو صرف اس کے لیے رکھتی تھی، وہ دن کبھی بھلائے نہیں جا سکتے تھے۔ ان کی بیٹی کرن قلب کے ساتھ ایک خوشگوار زندگی گزارنے جا رہی تھی، پھر نہ جانے کس کی نظر لگ گئی کہ سب کچھ تباہ ہو گیا۔ قلب کا وہ
قلب کے وہ لرزا دینے والے الفاظ، طلاق قیامت ہی تو لے آیا تھا۔ وہ کرن کا باغی لہجہ، اس کا چیخ چیخ کر کہنا کہ مجھے قلب کے ساتھ نہیں رہنا، مجھے یہ حویلی، یہ گھر چھوڑ کر جانا ہے، میں ان پابندیوں سے تنگ آ چکی ہوں، مجھے نہیں چاہیے کوئی محافظ، میں اپنی زندگی اپنے طریقے سے آزاد ہو کر گزارنا چاہتی ہوں۔ چیخ چیخ کر کہا تھا اس نے، اسے قلب سے شادی نہیں کرنی، وہ قلب سے طلاق چاہتی ہے، وہ اس نکاح کو سرے سے ختم کر دینا چاہتی ہے، وہ قلب سے کوئی رشتہ نہیں رکھنا چاہتی۔ اور قلب ہار گیا اس کی ضد کے سامنے۔ جب اس نے اپنے سر پر بندوق رکھ کر شادی کی رات اس سے طلاق کی ڈیمانڈ کی، وہ ہار گیا، وہ ٹوٹ گیا۔ 4 سال گزر گئے۔ سردار شاہ نے کرن سے ہر رشتہ ختم کر کے اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے امریکہ بھجوا دیا۔ اپنی بیٹی کی بغاوت پر وہ آج تک کسی کے سامنے سر اٹھا کر بات نہیں کر پائے تھے۔ سارے خاندان میں یہ بات پھیل چکی تھی کہ سردار شاہ کی بیٹی کرن نے شادی کی پہلی رات طلاق لے کر اپنے خاندان سے بغاوت کر لی۔ سردار شاہ نے محفلوں میں اٹھنا بیٹھنا چھوڑ دیا۔ کنیز بیگم بس خاموش ہو گئی۔ ان کی اکلوتی اولاد نے انہیں سر اٹھانے کے، جینے کے لائق نہیں چھوڑا، اور اسمارا کے چہرے کی جانب دیکھتی مسلسل یہی سب کچھ سوچ رہی تھی۔ لیکن اسمارا اور کرن میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ اسمارا کو دیکھ کر وہ اکثر اپنی پرورش پر شرمندہ ہو جاتی تھی۔ اگر کرن کی ہر جائز یا ناجائز خواہش پوری کرنے کے بجائے وہ اسے صحیح اور غلط کی پہچان سکھاتی تو آج شاید وہ بھی قلب کے ساتھ ایک خوشگوار زندگی گزار رہی ہوتی۔ لیکن انہیں افسوس تھا اپنی پرورش پر، اپنی تربیت پر، کہ انہوں نے کیوں کرن کو ایک اچھی ماں بن کر تربیت نہیں دی۔ وہ اپنی ہی سوچوں میں گم تھی۔ جب سعدیہ بیگم نے مٹھائی کی پلیٹ ان کے سامنے رکھتے ہوئے اپنی خوشی کا اظہار کیا تو انہوں نے مسکرا کر مٹھائی کا ٹکڑا اٹھا لیا۔ ان کی آنکھوں میں ایک فخر تھا۔ آج ان کے ہر انداز سے ان کی خوشی ظاہر ہو رہی تھی۔ یہ خوشی بھی منا چکی تھی، لیکن ان کی خوشی ہمیشہ کے لیے نہیں تھی۔ وہ عارضی خوشی چند دن میں ہی ان سے روٹھ کر چلی گئی، جو کبھی واپس نہ آئی۔ لیکن انہیں افسوس کرن کے جانے کا نہیں بلکہ قلب کا تھا۔ کرن تو باغی تھی، بغاوت کر کے اپنی بات منوا کر چلی گئی، لیکن جس نے والدین کے فیصلے پر سر جھکا لیا، اس کا کیا؟ ایک بار ماں باپ کے کہنے پر خاموشی سے نکاح نامے پر سائن کر دیا، اس کا کیا؟ جو اس رشتے کو نبھانے کی خاطر کرن کی ہر جائز ناجائز بات مانتا تھا، اپنے باپ کی خوشی کی خاطر کرن کی ساری غلطیوں کو نظر انداز کرتا تھا، اسے دنیا کے سرد و گرم سے بچا کر رکھتا تھا، اس کا محافظ بنا تھا، برباد تو اس کی زندگی ہوئی تھی، برباد تو قلب ہوا تھا۔ کرن کا کیا؟ اسے آزادی چاہیے تھی جو اسے مل گئی تھی۔ امریکہ میں کوئی نہیں تھا اس پر روک ٹوک کرنے والا، صحیح غلط کی پہچان بتانے والا، اسے سمجھانے والا۔ وہ تو خوش تھی، اپنی مرضی سے اپنی مطابق اپنی زندگی گزار رہی تھی، وہ زندگی جس کی وہ خواہش مند تھی۔ اس کا تو کچھ بھی نہیں گیا تھا، لیکن قلب خاموش ہو گیا تھا۔ جس لڑکی پر اس نے اپنی زندگی کے 8 سال ضائع کر دیے، اس نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ وہ انہی غم میں تھا کہ قلب کے چہرے کی مسکان ان کی بیٹی، وہ اسی غم میں تھی، انہیں یہی غم تھا کہ قلب کے چہرے کی مسکراہٹ ان کی بیٹی نے چھینی ہے۔ کاش وہ سب کچھ ٹھیک کر پاتی۔ اگر انہیں ایک اور موقع ملتا کہ ان کی پرورش کرنے کا تو وہ اپنی ساری غلطیاں سدھار لیتی، لیکن یہ قدرت کا نظام تھا، ماں باپ کو اپنی بیٹی پالنے کا صرف ایک ہی موقع ملتا ہے۔ اس موقع میں چاہے وہ اس کی زندگی سنواریں چاہے بگاڑ دیں، اور حقیقت یہ تھی کہ کوئی غلطی نہ ہونے کے باوجود بھی کنیز بیگم اور سردار بیگم اپنی اولاد کی وجہ سے سر اٹھانے کے لائق نہیں رہے تھے۔ شادی کی تیاریاں شروع ہو چکی تھیں۔ شہریار کے پورے گھر کو خوبصورتی سے سجا دیا گیا تھا، جس میں سب سے بڑا ہاتھ شیزرا کا تھا۔ بے شک نکاح سادگی سے ہونا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی شیزرا نے اپنے گھر میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں رہنے دی تھی۔ اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی کہ اس کی سہیلی اس کے بھائی کی دلہن بن کر ہمیشہ کے لیے اس کے گھر آنے والی ہے۔ شہریار نے سب کو ہی بتا دیا تھا کہ شادی کے بعد اسمارا کی پڑھائی نہیں روکی جائے گی۔ اسمارا کی اس خواہش کو شہریار تک پہنچانے والی شیزرا ہی تھی۔ شہریار کے اس فیصلے نے شیزرا کو بے حد خوش کر دیا تھا، جبکہ اسمارا کی خوشی کی تو کوئی انتہا نہ تھی۔ ابھی وہ اس کے نکاح میں شامل بھی نہیں ہوئی تھی کہ وہ اس کی ہر خواہش کو پورا کر رہا تھا۔ ایسا سمجھنے والا ہم سفر پا کر تو کوئی بھی لڑکی اپنے آپ کو خوش قسمت ہی تصور کرتی ہے۔ اس وقت اسمارا کی حالت بھی کچھ ایسی ہی تھی۔ وہ شہریار کے ساتھ اپنی آنے والی زندگی کو سوچ کر بے انتہا خوش تھی۔ سب کچھ یوں اچانک ہو جائے گا اس نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا، لیکن پھر بھی وہ اپنی شادی کے لیے دل سے رضامندی دے چکی تھی۔ 2 مہینے کے بعد اس کے ایگزامز ہونے والے تھے، اور شہریار کے کہنے کے مطابق وہ ان ایگزامز کو دینے والی تھی۔ اگر اس کی شادی اس امریکن سے ہو جاتی تو ایسا ہرگز نہیں ہوتا،
لیکن اللہ نے اس کے نصیب میں ایک خوبصورت سوچ والا انسان لکھ دیا تھا۔ شہریار کو اپنی زندگی میں سوچ کر وہ اس کے خواب دیکھنے لگی تھی۔ محبت کیا ہے، کس بلا کا نام ہے، وہ جانتے نہیں تھی۔ ہاں، لیکن شہریار کے لیے جو احساس اس کے دل میں جاگ رہے تھے وہ بہت انمول تھے۔ اپنی آنے والی زندگی کو سوچ کر وہ بے حد خوش تھی۔ شاید اسے ہی ہم سفر کا ذکر ڈراموں اور فلموں ناولوں میں ہوتا ہے۔ چاہنے والا، سمجھنے والا ہم سفر شہریار جیسے انسان کو ہی کہتے ہیں۔ ابھی وہ اس کی زندگی میں شامل بھی نہ ہوا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی اسمارا اسے اپنے دل میں ویلکم کر چکی تھی۔ چند دن میں وہ اس کے نکاح میں شامل ہونے والی تھی۔ وہاں اس کی سہیلی بھی تھی جو ہر قدم پر اس کے ساتھ ہوگی۔ اسے یقین تھا شزرا اس کا ساتھ دے گی۔ اگر جو لڑکی اپنے بھائی کو اپنی سہیلی سے شادی پر منا سکتی ہے وہ کیا نہیں کر سکتی۔ اسے یقین تھا اسمارا کے گھر رشتہ لانے کے لیے شزرا نہیں مجبور کیا ہوگا۔ شاید شزرا کو اپنے بھائی کے لیے سب سے بہتر اسمارا ہی لگی ہوگی، یا اس نے اپنے بھائی کے لیے اسے پسند کر لیا ہوگا۔ جو بھی تھا، لیکن وہ اس شادی پر خوش تھی۔ دنوں کو جیسے پنکھ لگ گئے تھے۔ جہاں شہریار کے لیے یہ دن صدیوں کی طرح گزر رہے تھے، وہیں اس کی امی اور بہن کی پریشانیاں بڑھتی جا رہی تھی۔ تیاریاں ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ دن شادی میں بچے نہیں تھے۔ کل ان کا نکاح تھا۔ ایک طرف غالب صاحب اس نکاح پر بے حد خوش تھے، وہیں دوسری طرف یہ غم بھی ستائے جا رہا تھا کہ ان کے گھر کی رحمت کسی اور کے گھر جا رہی ہے۔ لیکن یہ تو دنیا کا دستور تھا، ہر باپ کو اپنی بیٹی اپنے جگر کا ٹکڑا کسی دوسرے کے حوالے کرنا پڑتا ہے۔ غالب صاحب بھی اپنا جگر کا ٹکڑا کسی اور کے حوالے کرنے جا رہے تھے۔ ان کے لیے یہ وقت بہت مشکل تھا، لیکن اپنی بیٹی کو رخصت کرنا ہی تھا۔ یہ تو اللہ پاک کا احسان تھا جس نے اپنی رحمتوں کے سائے ان پر بنائے رکھے تھے۔ شہریار ایک بہت قابل تعریف انسان تھا۔ اس کی قابلیت کو وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے تھے۔ انہیں شہریار کے معاملے میں کسی طرح کا کوئی شک نہیں تھا، اور اس سے زیادہ اس بات کو لے کر خوش تھے کہ شہریار کا تعلق پاکستان سے ہے اور ان کی بیٹی کبھی بھی انہیں چھوڑ کر کبھی دوسرے ملک نہیں جائے گی۔ وہ ان کے ساتھ ہی رہنے والی تھی۔ جب بھی ان کا دل چاہا وہ اس سے ملنے آ جا سکتی تھی۔ کوئی مسئلہ ہوتا تو وہ کھل کر اظہار کر سکتی تھی۔ انہیں خوشی کی تھی کہ وہ اپنی بیٹی کا فیصلہ بالکل ٹھیک کر رہے تھے۔ اس وقت ان کے گھر میں رونق لگی ہوئی تھی۔ پوری حویلی کو دلہن کی طرح سجایا گیا تھا۔ یہ نکاح صرف نام کا ہی سادگی سے ہو رہا تھا۔ اصل میں تو اس سادگی میں بھی کوئی نہ کوئی خواہش اور آرزو چھپی ہوئی تھی، اور وہ اپنی بیٹی کو لے کر کسی حسرت کو دل میں دبا کر نہیں رکھ سکتے تھے۔ یہ ان کا سلسلہ تھا کہ وہ سب کچھ سادگی سے کریں گے، لیکن یہ ان کا فیصلہ تھا کہ سب کچھ سادگی سے کریں گے، لیکن آہستہ آہستہ سب کچھ بہت دھوم دھام سے ہو رہا تھا۔ حویلی کی رونقوں نے نکاح کی اس رسم کو 4 چاند لگا دیے تھے۔ دور پار کے سبھی رشتہ دار حویلی میں پہنچ چکے تھے۔ آج کے یہاں ایک بہت بڑی محفل لگنے والی تھی۔ شاہ حویلی میں 4 سال کے بعد خوشیاں لوٹ کر آئی تھی۔ وہ خوشیاں جو 4 سال پہلے کرن کی بغاوت کی وجہ سے ان سے روٹ گئی تھی، آج اسمارا کی فرمانبرداری کی وجہ سے انہیں واپس مل رہی تھی۔ اسمارا نے بیٹی ہونے کا حق ادا کیا تھا۔ کتنے خوبصورت الفاظ تھے اس کے۔ بابا، جو فیصلہ آپ کریں گے مجھے منظور ہوگا۔ میں جانتی ہوں صحیح اور غلط آپ سے بہتر اور کوئی نہیں جانتا، کوئی نہیں پہچان سکتا۔ غالب صاحب کا سینہ چوڑا ہو گیا تھا۔ وہ سر اٹھا کر اپنی معصوم سی بیٹی کا جھکا سر دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے بے اختیار باہیں پھیلا کر اسے اپنے سینے سے لگایا تھا، اور کل وہ فخر سے اپنی بیٹی کا نکاح کرنے جا رہے تھے۔ اس کی زندگی کا صحیح فیصلہ کرنے جا رہے تھے، جسے لے کر وہ بے حد مطمئن تھے۔ اسمارا غالب شاہ، آپ کا نکاح شہریار قادر شاہ ولد قادر شاہ کے ساتھ 50 لاکھ روپے سکہ رائج الوقت قرار پایا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ قاضی صاحب کے الفاظ اس کے کانوں میں گونج رہے تھے۔ بابا نے آہستہ سے اس کی سر پہ ہاتھ رکھا، جبکہ دوسری طرف بیٹھا کلب اس کے گرد اپنی باہیں پھیلائے ہوئے ایک تحفظ کا احساس ہر طرف سے گھیرے ہوئے تھا۔ قبول ہے، اس نے بے حد مدھم آواز میں کہا۔ مولوی صاحب کی دوبارہ آواز گونجی، قبول ہے، قبول ہے۔ اس کے الفاظ کے ساتھ ہی اس نے اپنا قلم اٹھا کر نکاح نامے پر سائن کر دیے تو آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ بابا نے اسے اپنے سینے سے لگاتے ہوئے اس کا ماتھا چوما اور سب سے مبارکباد وصول کرنے لگے۔ اس کے ساتھ ہی کلب نے بھی اسے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے محبت سے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا تھا۔ وہ اس کے ساتھ ہی مبارکباد کا سلسلہ شروع ہوا۔ سب مرد حضرات کمرے سے اٹھ کر باہر نکل گئے تھے۔ جب امی اور چاچی اس کے قریب آ گئی، تھوڑی ہی دیر میں دوسری طرف سے بھی شور کی آواز گونجنے لگی۔ اس طرف بھی مبارکباد کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا۔ نکاح مکمل ہو چکا تھا۔ اسمارا غالب شاہ ہمیشہ کے لیے اسمارا شہریار شاہ کی بن چکی تھی۔ وہ انجان شخص اس کا سائبان بن گیا تھا۔ کل تک جس کا نام بھی نہیں جانتی تھی، آج وہ اس کا ہم سفر بن گیا تھا، اس کی زندگی بھر کا ساتھی بن گیا تھا۔
نکاح سے پہلے ہی اس کے دل میں شہریار کے لیے نرم جذبے جنم لینے لگے تھے، لیکن وہ ڈرتی تھی۔ اسے سوچتے ہوئے شاید نامحرم ہونے کا احساس گنہگار بناتا تھا، لیکن اب یہ احساس مٹ چکا تھا۔ وہ اس کا شوہر تھا، اس کا محرم تھا، اس کا سب کچھ تھا، اس کی آنے والی زندگی کا ساتھی تھا، اس کا مستقبل تھا۔ ابھی تک تو وہ ٹھیک سے اسے دیکھ تک نہیں پائی تھی، لیکن ایک ہی نظر اس کے لیے کافی تھی، جس میں وہ اسے اپنا سب کچھ ماننے لگی تھی۔ محبت تھی یا نہیں یہ تو نہیں جانتی تھی، مگر یہ جانتی تھی کہ اس سے محبت کرنا اس پر فرض ہے، اسے چاہنا، اس کا خیال رکھنا، اس سے جڑی ہر ذمہ داری کو نبھانا اس کا فرض ہے۔ اسے یقین تھا اپنا فرض وہ پوری ایمانداری سے نبھائے گی، اپنے شوہر کو کسی قسم کی کوئی شکایت کا موقع نہیں دے گی، وہ ایک اچھی بیٹی ہونے کی طرح وہ ایک اچھی بیوی ہونے کا حق ادا کرے گی۔ السلام علیکم آنٹی جی، کیسی ہیں؟ سعدیہ بیگم نے جیسے ہی گیسٹ روم میں قدم رکھا شزرا کھڑے ہوتے ہوئے بولی، جبکہ اسے پہلی بار یہاں دیکھ کر سعدیہ بیگم بے حد خوش ہوئی تھی۔ وعلیکم السلام میری جان، میں بالکل ٹھیک ہوں، تم یہاں؟ تم نے تو مجھے سرپرائز دے دیا، وہ بے حد خوشی سے اس سے ملتے ہوئے بولی۔ جی دیکھا جی، بالکل بھی یہاں سرپرائز دینے ہی تو آئی ہوں، میرا مطلب ہے میں اسمارا کو اپنے ساتھ لے کر جانے کے لیے آئی ہوں۔ آج ہم اس کی چوائس کا لہنگا لینے والے ہیں، بھیا نے تو سارے کام میرے سر ڈال دیے ہیں، تو میں سب سے پہلے یہاں آئی ہوں، کیونکہ سب سے امپورٹنٹ تو دلہن ہوتی ہے، تو نا دلہن کے بغیر تو شادی نہیں ہو سکتی، اور لہنگے کے بغیر میری سہیلی دلہن کیسے بنے گی؟ وہ انہیں لوجک دیتی ہوئی بہت معصوم لگی تھی، بے اختیار مسکرا دی۔ ہاں بیٹا، بات تو صحیح ہے، بالکل تمہاری سہیلی اپنی روم میں ہے، یہاں سے سیڑھیاں چڑھتے ہی دوسرا کمرہ۔ میں نے اسے کل رات کو ہی بتا دیا تھا کہ آج تمہارے گھر سے کوئی نہ کوئی آنے والا ہے، اسے اپنے ساتھ شاپنگ پر لے جانے کے لیے، اسی لیے وہ بھی مکمل تیار ہو کر بیٹھی ہوئی ہے۔ مجھے تو لگا تھا کہ ارشدہ بیگم آئیں گی، لیکن تم نے آ کر اور بھی خوش کر دیا۔ تم جاؤ اس کے روم میں بیٹھو، میں تمہارے لیے کچھ کھانے کو بھیجتی ہوں۔ انہوں نے کمرے کا راستہ بتاتے ہوئے کہا تھا۔ وہ فوراً ہی ہاں میں سر ہلاتی گیسٹ روم سے نکلتی سیڑھیاں چڑھتی اوپر کی جانب چلی گئی، جہاں آنٹی نے اسمارا کا کمرہ بتایا تھا، لیکن وہ اوپر بہت سارے ایک جیسے کمرے دیکھ کر کچھ کنفیوز ہو گئی تھی۔ اس نے واپس نیچے کی جانب دیکھا تو نیچے کوئی بھی نہیں تھا، نہ کوئی ملازم اور نہ ہی کوئی گھر کا فرد۔ چلی جا شزرا، کسی بھی کمرے میں کون سا یہاں کے لوگ انجان ہیں، اگر غلطی سے کسی غلط کمرے میں چلی گئی تو سوری بول کر باہر آ جانا۔ وہ سوچتے ہوئے ایک کمرے کی جانب بڑی، ایک کمرے کا دروازہ کھلا، وہ اندر آ گئی۔ کمرہ بالکل خالی تھا، جیسے یہاں کوئی رہتا ہی نہ ہو، صاف ستھرا بیڈ، خوبصورت قالین، لیکن اس کمرے کو دیکھ کر وہ اندازہ لگا چکی تھی کہ اس کمرے میں کسی کی بھی رہائش نہیں ہے۔ وہ الٹے قدم اس کمرے سے نکلتی دوسرے کمرے کی جانب آئی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ پوری طرح کمرے کو کھولتی کوئی دیوار بنا اس سے ٹکرایا تھا۔ اس چٹان جیسے وجود سے ٹکرا کر پہلے شزرا کا دماغ گھوم گیا، لیکن پھر اپنے سامنے شرٹ لیس انسان کو کھڑے دیکھ کر اسے دن میں تارے نظر آنے لگے۔ اس نے بڑی مشکل سے سر اٹھا کر اوپر کی جانب دیکھا، جو گہری نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ سوری کلب، میں دراصل اسمارا کا روم ڈھونڈ رہی تھی، غلطی سے آپ کے کمرے میں آ گئی، وہ کچھ گھبرائے ہوئے لہجے میں بولی۔ تم مجھے بھائی کہہ سکتی ہو، وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا۔ تو شزرا نے آنکھیں اٹھا کر اس کی جانب دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں انجانا سا احساس تھا، جسے نہ تو وہ خود سمجھ پائی اور نہ ہی کسی دوسرے کے سامنے بول پا رہی تھی۔ لیکن آپ میرے بھائی تو نہیں ہیں، میرا بس ایک ہی بھائی ہے۔ اس کے لہجے میں کچھ ایسا تھا جو قلب کو ٹھٹکنے پر مجبور کر گیا۔ میں نے صرف کہنے کے لیے کہا ہے، میں تم سے عمر میں بہت بڑا ہوں، تمہیں میرا نام لیتے ہوئے عجیب نہیں لگتا؟ اسمارا کا بڑا بھائی ہوں میں، تم بھی مجھے بھائی بلا سکتی ہو، مجھے کوئی ایشو نہیں، وہ سمجھاتے ہوئے کہنے لگا۔ مگر مجھے ایشو ہے، آپ میرے بھائی نہیں ہیں، اور نہ ہی میں آپ کو کبھی بھائی کہوں گی، وہ اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ تو قلب نے بنا کچھ کہے ہاں میں سر ہلا دیا۔ وہ چھوٹی سی لڑکی سے بحث ہرگز نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ٹھیک ہے، جیسی تمہاری مرضی، وہ پیچھے ہٹتے ہوئے اپنی شرٹ اٹھا کر پہننے لگا، کیونکہ وہ کب سے اس کی جھکی ہوئی نظروں کو محسوس کر چکا تھا۔ وہ جب گھر میں ہوتا تھا تب زیادہ تر اپنے کمرے میں ہی رہتا تھا، اور اپنے کمرے میں وہ پوری آزادی سے رہتا تھا۔ اس کی اجازت کے بغیر اس کے کمرے میں کم ہی لوگ آتے تھے، اس لیے اس نے شرٹ پہننے کی ضرورت محسوس نہ کی، جو اس وقت اسے اپنی غلطی لگ رہا تھا۔ یہاں سے ایک کمرہ چھوڑ کے آگے اسمارا کا کمرہ ہے، وہ اسی طرح دروازے پر کھڑے دیکھ کر بتانے لگا، جبکہ وہ وہاں ہاں میں سر ہلاتی کمرے سے نکل گئی تھی۔ قلب کو بہت عرصے کے بعد کچھ ایسا محسوس ہو رہا تھا۔ اس لڑکی کا لب و لہجہ، اس کے لہجے سے چھلکتا ضدی پن کچھ تو تھا جو اسے سوچنے پر مجبور کر گیا تھا۔ اس لڑکی کے دماغ میں کیا چل رہا تھا، اس کی بات سے اندازہ لگانا کچھ عجیب تھا۔ اس لڑکی کی نظر دیکھ کر ہی قلب نے اسے کہہ دیا تھا کہ وہ اسے بھائی بلا سکتی ہے۔ وہ اسمارا کا بھائی ہے تو اسمارا کے بھائی ہونے کے ناطے وہ اس کی سہیلی کے طور پر وہ اسے بھائی کے ناطے عزت دے سکتی ہے، لیکن اس نے کہا کہ وہ اسے بھائی نہیں بولے گی۔ صرف بھائی بولنے سے کیا فرق پڑ جاتا؟ قلب نہیں جانتا تھا کہ اس کی سوچ کس حد تک صحیح ہے، لیکن اس لڑکی کی آنکھوں سے چھلکتا ضدی پن اسے بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر رہا تھا۔
اسے لگ رہا تھا کہ یہ لڑکی بہت جلد کوئی جذباتی قدم اٹھانے والی ہے، کوئی جذبہ جو اسے کنفیوز کر رہا ہے، وہ غلط راستے پر جانے والی ہے۔ کلب کی چھٹی حص اسے بتا رہی تھی کہ بہت جلد یہ لڑکی اس کے لیے بہت بڑی مشکل ثابت ہونے والی ہے۔ اوکے گائز، مجھ سے پڑھا نہیں جا رہا صبح صبح، اصل میں تو مجھ پر سستی چھائی ہوئی ہے۔ تو ملتے ہیں ہم نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ میں کوشش کروں گی کہ آج میں 2 دے سکوں، آدھے گھنٹے کی۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنی رائٹوں کو دیں اجازت، دعا میں یاد رکھیں، اللہ حافظ۔